अस्सलाम वालेकुम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना, वो लोग, युनफ़िकूना, जो खर्च करते हैं, अम्वालहुम, अपने माल, बिल्लैल व नहारे, रात दिन, सिर्रन, छुप कर, व अलानियतन, और अलानिया तौर पर, अलल ऐलान, फ़लहुम अजरुहुम, तो उनके अजर हैं, उनके रिवार्ड्स हैं, इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास, वला खौफुन अलैहिम, उन पर ना तो कोई खौफ होगा, वला हम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे। अल्लज़ीना, जो लोग, याकुलूना, खाते हैं, अर्रिबा, सूद। लफ्ज़ रिबा के मानी अरबी में ज़्यादती और इजाफ़े के हैं, और इस्तिलाहन अहले अरब इस लफ्ज़ को उस ज़ायद रकम के लिए इस्तेमाल करते थे जो एक कर्ज़ खा अपने कर्ज़दार से एक तयशुदा शरह के मुताबिक असल के अलावा वसूल करता था। इसी को हमारी ज़बान में सूद कहते हैं। अल्लज़ीना याकुलून रिबा, वो लोग जो सूद खाते हैं, ला यकूमूना, वो खड़े नहीं रहते, इल्ला कमा यकूमुल्लज़ी, जिस तरह खड़ा होता है वो शख्स, यतखब्बा तो हुश शैतानो, जिसे शैतान ने मखबूतुल हवास कर दिया हो, मिनल मस, छू कर, टच करके। यानी इनका हाल, सूदखोरों का हाल उस शख्स की तरह है जिसे शैतान ने छू कर बिल्कुल बावला कर दिया हो। ज़ालिका बि अन्नहुम, ये इस वजह से है, इस हालत में उनके मुब्तला होने की वजह ये है, क़ालू, के वो कहते हैं, इन्नमल बैउ, के बेशक ख़रीदो फ़रोख्त यानी तिजारत, मिथलुर रिबा, सूद ही जैसी है। यानी हमने पैसा किसी को कर्ज़ देकर इन्वेस्ट किया, और अगर वो उस मुद्दत में पैसा नहीं दे सकता, हमें उतनी अमाउंट वापस नहीं कर सकता, तो जितनी मुद्दत गुजरेगी हमें उसका जो प्रॉफिट है वो मिलना चाहिए। तो ये बिल्कुल सूद जो है वो तिजारत जैसा ही है, ख़रीदो फ़रोख्त जैसा ही है। यानी हमने बिज़नेस किया, इन्वेस्टमेंट की, और उसमें से फिर हमें जो प्रॉफिट है वो मिले। व अहल्लल्लाहु, असल सूरत हाल क्या है कि अल्लाह ने हलाल की अलबैआ, तिजारत, व हर्रमा, और हराम किया अर्रिबा, सूद को। फमन जाअहु, तो जिसके पास आई, मोइदतुन, नसीहत। मैंने आपको कहा था कि फ़ाइल के ऊपर पेश होता है। जब जुमले में आप देखें, समझ ना आ रही हो कि इसमें फ़ाइल कौन सा है, तो उस लफ्ज़ को देखें जिसके ऊपर पेश है, तो तर्जुमा करने में आसानी हो जाती है। जिसके पास नसीहत आई, मिन रब्बी ही, उसके रब की तरफ से, फनतहा, और फिर वो बाज आ गया, यानी वो उस बुरी चीज़ से रुक गया, सूदखोरी से रुक गया। फ़लहू, तो उसके लिए है, मा सलफ़, जो कुछ गुज़र गया, यानी जो सूद वो पहले खा चुका सो खा चुका, उसका कोई मुआख़ज़ा, कोई पनिशमेंट नहीं होगी। व अमरुहु इलल्लाह, और उसका मामला अल्लाह के हवाले है। वमन आदा, और जिसने रिपीट किया, जिसने इस हुक्म के आने के बाद फिर इसी हरकत का इयादा किया, फ़उलाइका अस्हाबुन्नार, यही लोग जहन्नमी हैं, हुम फ़ीहा खालिदून, और वो इसमें हमेशा रहेंगे। यमहकुल्लाहुर रिबा, अल्लाह सूद को मिटाता है, वयुरबी, और नशो नुमा बख्शता है, बढ़ाता है, अस्सदक़ात, सदक़ात को। वल्लाहु, और अल्लाह, ला युहिब्बु, पसंद नहीं करता, कुल्ला कफ़ारिन, हर ना शुक्रे को, असीम, और गुनाहगार को, बदमल, इंसान को। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वामिलुस्सॉलिहाती, और जिन्होंने नेक काम किए, व अक़ामुस्सलात, और नमाज कायम करें, व आतवुज़्ज़काता, और ज़कात दें, लहुम अजरुहुम, उनके अजर हैं, इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास, वला खौफुन अलैहिम, उन पर ना तो कोई खौफ होगा, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाहा, फ़ेल अमर है, अल्लाह से डरो, वज़रू, ये भी फ़ेल अमर है, छोड़ दो, माँ बक़िया मिनर रिबा, जो तुम्हारा सूद लोगों पर बाकी रह गया है, यानी उसको माफ़ कर दो। इन कुन तुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, यानी इस ऑर्डर के आने के बाद कि सूद हराम है, जो सूद तुमने लोगों से लेना था वो छोड़ दो,
اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی آرڈر آنے کے بعد، سود کی حرمت کا حکم آنے کے بعد اگر تم نے ایسا نہ کیا کہ جو باقی سود تھا وہ تم نے معاف نہ کیا، فَآذَنُوا، تو اعلان ہے، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّہِ، اللہ کی طرف سے جنگ کا، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف سے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو یعنی سود کو چھوڑ دو، فَلَکُمْ، تو تمہارے لیے، رؤوس اموالکم، تمہارا اصل سرمایہ ہے، یعنی جو اصل رقم تم نے کسی کو قرض دی تھی تم صرف وہ اصل رقم واپس لے سکتے ہو، اور جو سود ہے وہ تم کو چھوڑنا پڑے گا۔ لا تظلمون، تم ظلم نہ کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ میں ان کا نا ذو اسرتن، اگر جو تمہارا قرض دار ہے وہ تنگ دست ہے، فنظرتن، تو اس کو مہلت دو، الی میسرہ، ہاتھ کے، اس کے ہاتھ کے کھلا ہونے تک، کشادگی اس کے مال میں آنے تک اس کو مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم معاف کر دو، اس چیز کو صدقہ کر دو، یعنی جو اصل مال بھی تم نے لینا تھا وہ بھی تم معاف کر دو، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یہ آیت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس سے پہلے اگرچہ سود ایک ناپسندیدہ چیز سمجھا جاتا تھا مگر قانوناً اسے بند نہیں کیا گیا تھا۔ اس آیت کے نزول کے بعد اسلامی حکومت کے دائرے میں سودی کاروبار ایک فوجداری جرم بن گیا۔ عرب کے جو قبیلے سود کھاتے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمال کے ذریعے آگاہ فرما دیا کہ اگر اب وہ اس لین دین سے باز نہ آئے تو ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ کچھ فقہا کے مطابق جو شخص دارالاسلام میں سود کھائے اسے توبہ پر مجبور کیا جائے، اور اگر وہ باز نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ دوسرے فقہا کی رائے میں ایسے شخص کو قید کر دینا کافی ہے، جب تک وہ سود خواری چھوڑ دینے کا عہد نہ کرے اسے نہ چھوڑا جائے۔ اس کے بعد اسی میں ایک اور حکم ہے کہ جو شخص ادائے قرض سے عاجز آ گیا ہو، یعنی اپنا قرض ادا نہیں کر سکتا، اسلامی عدالت اس کے قرض خواہوں کو مجبور کرے گی کہ اسے مہلت دیں، اور بعض حالات میں وہ پورا قرض یا قرض کا ایک حصہ معاف بھی کرانے کی مجاز ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے کاروبار میں گھاٹا آ گیا اور اس پر قرضوں کا بار بہت چڑھ گیا۔ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے اس بھائی کی مدد کریں، چنانچہ بہت سے لوگوں نے اس کو مالی امداد دی مگر قرضے پھر بھی صاف نہ ہو سکے۔ تب آپ نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا کہ جو کچھ حاضر ہے بس وہی لے کر اسے چھوڑ دو، اس سے زیادہ تمہیں نہیں دلوایا جا سکتا۔ فقہا نے تصریح کی ہے کہ ایک شخص کے رہنے کا مکان یا کھانے کے برتن، پہننے کے کپڑے اور وہ آلات جن سے وہ اپنی روزی کماتا ہے کسی حالت میں قرق نہیں کیے جا سکتے، یعنی ان کی نیلامی نہیں کی جا سکتی۔ پیسہ حاصل کرنے کے لیے بہتر ہے کہ معاف کر دیا جائے۔ وَاتَّقُوا، اور تم ڈرو، اے مسلمانوں تم ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ، جس میں، الی اللہ، اللہ کی طرف، ثم، پھر، توفیٰ، پورا پورا ملے گا، کل نفس، ہر شخص کو، ما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا، جو نیکی یا بدی اس نے دنیا میں کمائی اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کسی بھی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم، یہ قرآن مجید کی یہ والی جو آیت اب ہم شروع کرنے لگے ہیں یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم قرض کا لین دین آپس میں کرو، الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک، یعنی 6 مہینے کے بعد 10 لاکھ روپے واپس کر دیے جائیں گے، فَاکْتُبُوہ، ہو تو اس کو لکھ لیا کرو، یعنی جو بھی اس قسم کی کوئی ڈیل ہو اس کو ریٹن فارم میں لانا چاہیے۔ وَلْیَکْتُبْ، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتب، لکھنے والا، بالعدل، عدل کے ساتھ، یعنی فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے۔
جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بنائی جائے۔ ولا یابا کاتبن، اور جو کاتب ہے یعنی جو لکھنے والا ہے وہ انکار نہ کرے، ان یکتبا کہ وہ لکھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو اور اسے پھر جو ہے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ کما علمہ اللہ ہو، جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا ہے، یہ قابلیت بخشی ہے، یکتب، تو اسے چاہیے کہ وہ ضرور لکھے۔ وَلْيُمْلِ لِلَّذِي، اور وہ شخص ڈکٹیٹ کروائے، وہ شخص لکھوائے، علیہ جس پر، الحق کو حق ہے، املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، ربہ جو اس کا رب ہے، ولا یبخس، اور کمی نہ کرے، منہ اس میں، شیئا کسی چیز کی، یعنی اپنے رب سے ڈرنا چاہیے اور جو معاملہ طے ہوا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي، اگر وہ شخص، علیہ جس پر، الحق کو حق ہے، یعنی قرض لینے والا، سفیہن وہ نادان ہے، یعنی کم عقل ہے، او ضعیفن یا کمزور ہے، ضعیف ہے، یعنی بہت زیادہ بوڑھا ہے، او لا یستطیع یا وہ استطاعت نہیں رکھ سکتا، ان یملا کے ڈکٹیٹ کروائے، املا بھی نہیں کروا سکتا، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ تو اس کا جو ولی ہے وہ املا کرائے، وہ ڈکٹیٹ کروائے یعنی لکھوائے، بالعدل عدل کے ساتھ۔ وَاسْتَشْهِدُوا اور گواہ بنا لو، شہیدین دو گواہ، من رجالکم اپنے مردوں میں سے۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا اگر نہ ہوں، رجلین دو مرد، دو اشخاص جو ہیں وہ اویلیبل نہ ہوں، گواہی دینے کے لیے تمہیں نہ ملیں اس وقت، فرجل تو ایک شخص، وامرأتان اور دو خواتین، دو عورتیں، ممن تردونا جن پر تم راضی ہو، من الشہداء گواہ کی حیثیت سے، جن کی گواہی تمہارے درمیان قابل قبول ہو، ان تدل احداہما، ان کے تدلّا بھول جائے، احداہما ان میں سے ایک، اگر ان میں سے ایک جو ہے وہ کچھ بھول جائے، فتذکرا تو یاد کرے، احداہما الاخری ان دونوں میں سے دوسری، اس کو یاد آ جائے کہ کیا لکھوایا تھا۔ ولا یاب الشہداء اور جو گواہ ہیں وہ انکار نہ کریں، اذا ما دعوا جب بھی ان کو بلایا جائے، ولا تسعموا اور تم نہ اکتاؤ، تم تساہل نہ کرو، تم سستی نہ کرو، ان تکتبوہ ہو کہ تم اس کو لکھو، صغیراً چھوٹا کر کے، او کبیراً یا بڑا کر کے، یعنی معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو تمہیں اس کو لکھوانے سے اکتانا نہیں چاہیے، اور الی اجل ہی اس کی مقررہ میعاد تک۔ ذالکم اقسط یہ زیادہ انصاف کے قریب ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک یہ زیادہ انصاف پر مبنی ہے، یہ بھی سپرلیٹو ڈگری ہے، اقسط و اقوام یہ بھی سپرلیٹو ڈگری ہے اور زیادہ مناسب ہے، زیادہ صحیح ہے، للشہادت گواہی کے لیے، یعنی بھول چوک کا وہ نہ رہے، امکان نہ رہے، اس لیے ضرور لکھوا لینا چاہیے۔ و ادنا اور جو امکان ہے وہ کم رہ جاتا ہے، ان لا ترتابو کہ تم شکوک و شبہات میں نہ پڑو، یعنی تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے کہ میں نے تو اس کو 9 لاکھ دیے تھے اور یہ کہہ رہا ہے کہ 8 لاکھ ہیں، اس طرح